अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिन टीवी न्यूज़ पारा बजट जहन खसूसी प्रोग्राम में मां आवां जो मेज़बान फ़याज़ नायच। नाज़रीन गुफ्तगू कयूं था जो कि मुल्क जी मजमूई जेका मईशत जी सूरत हाल आहे अचण वारो जेको बजट आहे उन हवाले सां जो कि प्रोग्राम में असांखे जॉइन किया मुल्क जी नाम इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर अयूब मेहर साहब अचो तो उनसां गुफ्तगू के अॻिते वधायूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, डिबेट्स हर बजट के वक्त हम करते हैं और फिर इत्तेफाक से ये है कि जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये आई है पाकिस्तान के अंदर, मुशर्रफ का दौर था उसमें भी हमने डिबेट्स किए, फिर जरदारी का दौर था उसमें भी हमने डिबेट्स किए, अब मियाँ साहब का दौर है उसमें भी वही डिबेट्स चल रहा है। लेकिन वो जो बजट के अंदर जो है वो उस तरह की तब्दीलियाँ हमें नज़र आनी चाहिए थी, वो हमें नज़र नहीं आती। क्या वजह है पाकिस्तान के अंदर? मतलब बजट का फ्रेमवर्क वही रहता है, हुकूमतें तब्दील होती हैं, पॉलिसियाँ जब वो बात कर रहे होते हैं, बजट का फ्रेमवर्क क्यों नहीं तब्दील? फैसल साहब देखिए, बजट से मेरा ख्याल है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बजट को समझने का जो रिक्वायरमेंट है उसी में फ्लॉ पाया जाता है। बजट बेसिकली बजट से जो आजकल समझा जा रहा है जो बहुत ख़तरनाक मैं समझता हूँ ट्रेंड है कि ये कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ खर्च किए जाएंगे, उसको पूरा करने की मैकेनिज़्म की बात की जा रही है। और ये तो बिल्कुल एक वो वर्क होता है ना, जैसे हम मुंशी वर्क जिसको कहते हैं कि इतने पैसे कलेक्ट होंगे, इतनी इनकम होनी है, इतने खर्चे होने हैं, खर्चे पूरे करने के लिए इतने उधार लेने पड़ेंगे या खर्चों को कम करना पड़ेगा या इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। बजट की फ़िलॉसफी ये नहीं है। बेसिकली ये एक सुपरफिशियल अपना एस्पेक्ट है। ये तो मतलब है एक पॉइंट ऑफ व्यू है बजट के बारे में कि खर्चे और आमदनी की बात हो रही है। जो नेशंस बजट होता है, नेशन का जो बजट होता है वो सिर्फ प्लस माइनस की गेम बिल्कुल नहीं होती। बजट डिपेंड करता है आपकी फ़िस्कल पॉलिसी पर, और आपकी फ़िस्कल पॉलिसी का रिलेशन बनता है कि आप कौम के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या विजन है, विजन क्या है। फ़िस्कल पॉलिसी आपके विजन पे डिपेंड कर रही होती है और बजट फ़िस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। हमारे यहाँ बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम बजट में इतने पैसे इसके लिए रखे गए, इतने इसके लिए रखे गए, इतने पैसे यहाँ से कलेक्ट होंगे, ये ज़रूर डिस्कस होता है, लेकिन हमारा विजन क्या है, हमारी फ़िस्कल पॉलिसी क्या है। फ़िस्कल पॉलिसी का तो लफ्ज़ ही मेरे ख्याल में जितने चैनल्स पे बहस होती है उसमें फ़िस्कल पॉलिसी का तो शायद लफ्ज़ भी यूज़ ना होता हो। तो पहले तो हमें पॉलिसी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, पॉलिसी किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, क्या हमारा विजन है। फ़िस्कल पॉलिसी जो होती है या बजट जिसको रिफ्लेक्ट करता है वो होता है कि बेसिकली आपने पूरी चेंज करनी है, कुछ आपने इलेक्ट्रॉनिक बटन्स को चेंज करें, पॉलिसी बनाएं, डायरेक्शन चेंज करें और पूरी नेशन की इकोनॉमिक लाइफ चेंज हो जाए। इस पर बजट डिपेंड करता है। तो आपका जो क्वेश्चन है, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी का दौर हो, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ का दौर हो, उसमें फ़िलॉसफी तो सामने ही नहीं आई। एक तो होता है ना कि फ़िलॉसफी चेंज हो गई, मैं चेंज होने की बात नहीं कर रहा, इनकी फ़िलॉसफी थी क्या वो तो डिफ़ाइन हो ना। किसी के बजट के पीछे क्या पॉलिसी थी, क्या फ़िलॉसफी थी, वो कोई समझ ही नहीं आ रहा। चेंज कैसे आएगी? कोई या तो पॉलिसी में चेंज बताएं कि क्या हुआ है, वही है कि यहाँ से खर्चे किए जाएंगे, यहाँ से पूरे किए जाएंगे। तो इसमें तो अभी देखें, दो चार चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आता है। ज़ाहिर है आप जैसे आलिम लोगों के साथ ये 2-4 साल से बैठ के हमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत ही आसान है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि भाई आपके पास बहुत ही एक माला माल किस्म की, एक फर्टाइल किस्म की एक खित्ता है पाकिस्तान। यानी आपके पास बिजली बनाने के लिए बेतहाशा रिसोर्सेज हैं, कोयले से बना ले, 15 सालों से आप बातें कर रहे हैं, बना दें, 3 सालों में कोल प्रोजेक्ट बन जाता है, आप बना दें। अब वो डॉक्टर समर मुबारक को पैसे देते जा रहे हैं, 1 यूनिट बना है 8 सालों के बाद 1 मेगावाट जी, और 3 अरब रुपए आपने खर्च कर दिए उस पर। अब सीधा दुनिया के अंदर जो ट्रेंड है, एक्सपेरिमेंट में जाने क्या बात है, दुनिया के अंदर ज़ाहिर है 50-60% जो अपना बिजली पैदा हो रही है वो कोल से हो रही है। तो आप सीधा सा उसका एक तरीक़ाकार है, आप वो जनरेटर ले आए, दुनिया में कंपनियां भी पड़ी हुई हैं, आप उनको ले आएंगे, आपको 3 सालों के अंदर वो उससे बिजली पैदा हो जाएगी। एक सिंपल फार्मूला है, उसमें आपको कोई इधर से उधर से अगरचे मगरचे करने की कोई बात ही नहीं है। वो आपका हो जाए, आपके पास इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स बैठा हुआ है, आप छोटे छोटे अपना उसमें अपना कोर्सेज अपना वो करें और अपनी ह्यूमन रिसोर्स को वो करें
اور تیسرا جس طرح آپ نے کہا کہ آپ فسکل پالیسی میں اس مرتبہ تو 2-3 مرتبہ ان لوگوں نے اپنا اس کو ایڈجسٹ کیا ہے اپنا انٹرسٹ ریٹ کو, اس کو مانیٹری پالیسی میں اس کو آپ لے آئے, اس کے پھر اپنا اکنامی لے آئیں, صنعت کار کو اس سے فائدہ پڑے. باقی چوتھا آپ کا کام ہے جو اس طرح آپ ڈنڈا لے کے آپ امن امان کو ٹھیک کریں, یہ اگر 10 سال سے پہلے آپ کر دیتے تو پاکستان کا مسئلہ معاشی طور پر استحکام کرنے کے لیے تو یہ 4 چیزیں مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ 4-5 چیزیں آپ کر دیں تو پاکستان معاشی طور پر بہت ہی مستحکم معیشت میں پاکستان جا سکتا ہے. اس میں تو کوئی میں سمجھتا ہوں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ پاکستان بالکل مضبوط معیشت بن سکتی ہے. اس میں دیکھیں ایک تو آپ نے چیز کی طرف انڈیکیٹ کیا کہ جو کرنٹ ٹرینڈ ہے انرجی کی پروڈکشن کا 7 سورسز ہیں جہاں سے انرجی ہائیڈل ہے, تھرمل ہے, پھر کول ہے, الٹرنیٹ میں پھر ونڈس ہے اور سولر ہے. 7 سورسز ہیں. دنیا میں جتنے ممالک ہیں ہر ایک کے پاس 1-2 سورسز موجود ہوتے ہیں, وہ انہی سورسز کو یوز کرتا ہے. میرے خیال میں پاکستان شاید کوئی اور ایگزامپل دنیا میں شاید موجود نہ ہو یا ایک آدھ اور ایگزامپل ہوگی. پاکستان ان کنٹریز میں ہے جس میں 7 سورسز اویلیبل. صحیح ہے. اسی طرح آپ کی جغرافیکل لوکیشن, آپ نیکسس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ. تینوں خطے دنیا کے اہم خطے ہیں. تینوں کا نیکسس جو ہے وہ پاکستان تینوں کے درمیان میں آ رہا ہے. منرل ریسورسز ایوری باڈی نوز, اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے سوچنے والی کہ آپ ریچسٹ کنٹریز میں آتے ہیں منرل ریسورسز کے. تو اس کے باوجود اگر یہ ملک ترقی نہیں کرتا یا یہاں غربت ہے, جو فائنانس منسٹر صاحب خود بتا چکے ہیں کہ ایبسولوٹ پاورٹی کا لیول ہماری 60% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن چلی گئی ہے. تو اگر ان سب ریسورسز کے باوجود اگر غربت کا یہ لیول ہے تو اس کا پھر ایک ہی مطلب ہے کہ پالیسی صحیح نہیں بن رہی. پالیسی سیٹ پر پرابلم ہے, اور پالیسی میں پرابلم کے لیے کہاں سے ہوتی ہے؟ 2 ریزن ہوتے ہیں. دیکھیں پالیسی اگر صحیح نہیں بنتی, یا تو پالیسی کو بنانے میں جو لوگ انوالو ہیں ان کا تھنکنگ کا لیول جو ہے اس میں پرابلم ہے, ان کے IQ میں پرابلم ہے, ان کو تھنکنگ وہ سوچ نہیں رہے پالیسی. اس کا مطلب ہے وہ پھر اس پوزیشن کے لیے جسٹیفائی نہیں کرتے تھے کہ پالیسی فارمولیشن میں انوالو ہوں. دوسرا اگر یہ ریزن نہیں ہے تو پھر دوسرا ایک ہی ریزن بچتا ہے کہ وہاں کچھ کرپشن کے یا ویسٹڈ انٹرسٹ کے کچھ اسپیکٹس ضرور انوالو ہیں. ہر ایک کے کچھ نہ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اور وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ جو صحیح پالیسی ہونی چاہیے وہ صحیح ڈائریکشن پہ نہیں آنے دے رہا. اس کے علاوہ 3rd ریزن تو بچتا نہیں ہے. تو 15-20 سال سے اگر یہی پرابلمس آ رہی ہیں اور یہی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یا تو تھنکنگ لیول میں پرابلم ہے, آپ اچھے تھنک کر نہیں ہیں کہ پالیسی بنا سکیں, اس کے لیے آپ جسٹیفائی نہیں کرتے, کوالیفائی نہیں کرتے, یا پھر یہ ہے کہ اس میں کچھ کرپٹ پریکٹسز ضرور انوالو ہیں. جب تک ان کو کنٹرول ختم نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک پالیسی نہیں بنے گی. پالیسی نہیں بنے گی تو یہ پھر بجٹ پلس مائنس ہر سال ہی کرتے ہیں. کمپنی کے بجٹ بھی بنتے ہیں, کسی بزنس کے بجٹ بھی بنتے ہیں, بالکل اسی لائن پہ آپ ملک کا بجٹ بنا لیتے ہیں, نیشن کا بجٹ بنا لیتے ہیں. تو اس سے تو کوئی آپ افیکٹ کس کو کرنا چاہ رہے ہیں, ٹارگٹ کیا ہے, وہ آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ اتنے ریونیو ہمیں کلیکٹ کر رہے ہیں تاکہ اتنے خرچے پورے ہو جائیں. یہ تو نیشن کا بجٹ نہیں ہوتا. آپ یہ بتائیں کہ یہ پالیسی ہم اس لیے دینا چاہ رہے ہیں, یہ بجٹ اس لیے دینا چاہ رہے ہیں کہ پاورٹی کا لیول یہاں سے یہاں تک آ جائے گا, انمپلائمنٹ کا ریٹ اتنا کم ہو جائے گا, ملک میں انفلیشن میں یہ تبدیلی آ جائے گی, ملک میں لوگوں کی جو اکنامک اور سوشل میزریز ہیں ان میزریز میں یہ کمی آ جائے گی, ان کا انڈیکس یہاں پہنچ جائے گا. ایسی تو کوئی بات نہیں آ رہی. اچھا, آج کل یہ جو آپ نے انڈیکیٹرز کی بات کی, تو آج کل ظاہر ہے ہر فائنانس منسٹر جب بھی بات کرتا ہے بجٹ کے موقع پر تو وہ بڑے اسٹیٹسٹکس دیکھتا ہے کہ یہ ہوا ہے, اور اس طرح اب بھی ہو رہا ہے کہ انفلیشن بہت کم ہو گیا ہے پاکستان کے اندر, اور ہم نے ڈالر کو اپنا ایک استحکام دیا ہے, ڈالر کے ریٹ کو کنورژن ریٹ جو ہے ہمارے اس میں روپی کی جو ویلیو ہے اس کو ہم نے استحکام دیا ہے, اور پھر جو ہے ہم نے امپورٹ ہماری بل جو ہے اس میں کمی لائے ہیں. مطلب اس طرح کے جو بھی انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں, آپ کے خیال میں اس سے ہوا ہے, کچھ بہتری آئی ہے؟ فیاض صاحب دیکھیں, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی جو ریلائبلٹی ہوتی ہے, 2 اس میں امپورٹنٹ چیزیں. بالکل جی, اگر آپ کہیں گے اسٹیٹسٹکس کا ٹرم میں بات کی جائے تو آپ کو کچھ انڈیکیٹرز میں امپرومنٹ نظر آ رہی ہوگی. اس کو میں بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ کہاں کہاں امپرومنٹ ہے, کہاں کہاں امپرومنٹ نہیں ہے, ڈس امپرومنٹ ہے, وہ میں ڈسکس کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ یہ انڈیکیٹر کس لیے ہوتے ہیں.
یہ تو انڈیکیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو. اصل یہ جس چیز کو ان کو انڈیکیٹ ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے, اگر میکرو اکنامک انڈیکیٹر کسی ملک کے اچھے ہوں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی سوشل اور اکنامک میجریز جو ہیں اس میں اچھا اثر پڑا ہوگا. اگر یہ چین کمپلیٹ نہیں ہوتی, یہ لنک ڈیولپ نہیں ہو رہا, تو میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں ان کی ریلائبلٹی یا ان کی ایفیکٹونیس جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گزشتہ 10-12 سال میں آپ ان کو چھوڑ دیں, انفلیشن ریٹ کی بات نہ کریں, جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو چھوڑ دیں, ان ایمپلائمنٹ ریٹ کی بات نہ کریں, ایک کامن آبزرویشن ہے آپ کے ہاں گداگروں کی تعداد کیا تیزی سے نہیں بڑھی؟ سڑکوں پہ پہلے تو نہیں ہوتے تھے نا. آپ کے ہاں کیا ان ایمپلائمنٹ لوگ آپ کو ارد گرد جو نظر آتے ہیں ایجوکیٹڈ ان ایمپلائی, کیا پہلے سے کم ہے یا پہلے سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کے ہاں جو اکنامک کرائمز ہیں ان کا ریٹ کم ہو گیا ہے؟ کیا موبائل سنیچنگ اور منی سنیچنگ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ریٹ آف مرڈرز کم ہوا ہے؟ کیا لوگوں کے اس طرح کے جو کرائمز ہیں جو اکنامک ریلیٹڈ کرائمز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں؟ کیا کرپشن کم ہو گئی ہے؟ اب لوگ سیٹسفائی ہیں, ویلفیئر اسٹیج پہ ہم پہنچ گئے ہیں, کرپشن کی ضرورت نہیں رہی. اس طرح کا سوشیو اکنامک انڈیکیٹر تو کوئی اس طرح کی امپرومنٹ لوگوں کی لائف میں آبزرو نہیں کر سکتے, آپ نظر نہیں آتے. ایک میں وقفہ لیتا ہوں, پھر ظاہر ہے آپ نے کہا کہ کہاں کہاں بہتری ہوئی ہے اس پہ بھی آپ بات کریں گے, اور پھر جو کچھ ایشوز ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا, ظاہر ہے, لیکن مجھے تو ایک فرق بہت بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پور اور رچ کے درمیان جو خلیج ہے وہ بہت ہی وائڈن ہوتی جا رہی ہے. جو غریب ہے وہ بالکل جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے, جو امیر ہے وہ بہت ہی امیر ہوتا جا رہا ہے, اور پھر ٹیکس جو ملک کے اندر جو کلیکٹ ہوتا ہے اس کا بہت بڑا حصہ آج بھی غریب دے رہا ہے. تو امیر جو اتنا امیر ہو رہا ہے, امیر بھی ہو رہا ہے, ٹیکس بھی نہیں دے رہا. یہ جو سارا ہمارا اسٹرکچر ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس طرح کتنی دیر تک چل سکے گا, اور اس کے اسباب کیا ہیں, کہاں کہاں پہ کیا ان سے لوپ ہولز ہیں, میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کا ویو پوائنٹ لوں. ایک وقفے کے بعد ناظرین اٹھتا وقفہ واپس سے پروگرام جس سلسلے کا کر رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام جس سلسلے کے ہوتا ہے گفتگو تھا ملک کی مجموعی معیشت جس وطال ہیں بجٹ جو ایشوز تھے ملک کا معروف اقتصادی ماہر ڈاکٹر ایوب بحر صاحب اصل لڈن اور چھوٹا ہم گفتگو کرتے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح وقفے پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ آپ اکنامک انڈیکیٹرز کی جو بہتری کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ وہ کون کون سے ہیں, اس میں کس طرح بہتری آئی ہے, کتنی آئی ہے, اس پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے زیادہ جو گورنمنٹ جس چیز پہ فوکس کرتی رہی ہے, بہتری آئی ہے, وہ ریٹ آف انفلیشن ہے, جس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے, اور اس میں کمی نظر آئی ہے کہ آپ کا 4% کے قریب آ گیا ہے, جو 16-17% بھی ریٹ آف انفلیشن رہا تھا. میں کہتا ہوں ہر ایک انڈیکیٹر کو ہم انالائز کرتے چلیں. انفلیشن ریٹ یقیناً 4% پہ آ گیا ہے سی پی آئی کی بیس پر, کنزیومر پرائز انڈیکس کی بیسس پر, اور سینسٹیو پرائز کا تو تھوڑا نیگیٹو بھی ہو گیا ہے. لیکن اس پہ دو چیزیں ہیں. دیکھیے, یہ کم ہوا ہے, بالکل صحیح ہے, اس پہ کوئی میں نہیں سمجھتا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن انفلیشن جو ہے اس وقت ورلڈ ایک گلوبل ٹرینڈ ہے کہ کم ہو رہا ہے. اور اگر دوسرے ملکوں میں, یورپ میں انفلیشن کم ہو رہا ہے, انڈیا میں انفلیشن کم ہو رہا ہے, تو اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کی پالیسیز کا کوئی عمل دخل نہیں. یہ ایک گلوبل فینومینا ہے. آئل پرائزز کم ہوئی ہیں, فوڈ پرائزز کم ہوئی ہیں ورلڈ وائڈ, تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی آئے گا. امپورٹس بل ہمارا اس کی وجہ سے یقیناً کم ہوا ہے. دوسرا یہ کہ انفلیشن کا کم ہونا جو ہے وہ اس کے ریزنز ضرور انالائز ہونے چاہیے, آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے. اگر انفلیشن اس لیے کم ہوا ہے کہ آپ کے ہاں چیزوں کی پروڈکشن انکریز کر گئی ہے, یعنی جی ڈی پی بڑھ گئی ہے, تو وہ ایک اچھا انڈیکیٹر ہے, صحت مند ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ چیزیں اویلیبل ہیں, اب شارٹیج نہیں ہے, وہ اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. لیکن اگر یہ انفلیشن اس لیے کم ہوا ہے کہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ اتنی کم ہو چکی ہے کہ اب لوگ اس کو بائی نہیں کر پاتے, وہ چیزیں شیلف پہ رکھی رہتی ہیں شاپس پر, اور اس وجہ سے ان پہ پریشر ہے, سیلنگ پریشر زیادہ ہے, ان کو چیزیں نکالنی ہیں, تو ان کی پرائزز نہیں بڑھ رہی, جس پرائز پہ خریدا تھا اس پہ آ کے وہ اسٹاپ ہو رہی ہیں. تو یہ انڈیکیٹر ہے قوت خرید کے کمزور ہونے کا. پاکستان کے کیس میں یہ انڈیکیٹر زیادہ اہم ہے.
اس لیے کہ ہماری جی ڈی پی تو گرو نہیں کر رہی، پر کیپٹا انکم تو نہیں بڑھی. وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کی انکم نہیں بڑھی ہے، پر کیپٹا انکم نہیں بڑھی ہے. پھر بھی چیزوں کی پرائزز کم ہوئی ہیں. انکم بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کے نہ بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی اور لوگوں نے ان چیزوں کی خریداری چھوڑ دی. پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھی. پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھی. پروڈکٹیوٹی بڑھنے کی وجہ سے اگر انفلیشن کم ہوتا تو وہ دیٹ واز اے پازیٹیو انڈیکیٹر تھا. ٹریڈ ڈیفیسٹ میں تھوڑا سا بہتری آئی ٹریڈ ڈیفیسٹ میں، لیکن دیکھیں ایک بڑا خطرناک انڈیکیٹر ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے؟ امپورٹ کا اور ایکسپورٹ کا ڈفرینس ہے. پاکستان کی میں سمجھ رہا ہوں کہ 40-45 سال کی ہسٹری اگر دیکھیں تو پہلی مرتبہ یہ بھی تو ہوا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے اس میں نیگیٹو گروتھ ہے. اس سے پہلے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا تھا، اس لیے بڑھتا تھا کہ امپورٹ بڑھ رہی تھی. ایکسپورٹ کم کبھی نہیں ہوئی. ایکسپورٹ معمولی بڑھتی تھی، کم بڑھتی تھی، بڑھتی تھی. ایکسپورٹ نیگیٹو میں نہیں جاتی تھی. ایکسپورٹ میں ڈکلائن آیا ہے باوجود اس کے کہ ہمیں جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس مل ہے، اس کے باوجود ڈکلائن آیا. یہ خطرناک انڈیکیٹر ہے. اچھا، دوسرے آپ انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیرٹی امپروو ہوئی ہے، یقیناً امپروو ہوئی ہے. روپی کی ویلیو میں استحکام آیا ہے. بہت عرصے بعد آیا ہے جب دنیا کے دوسرے ممالک کی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی ویلیو کم ہوتی جا رہی تھی، انٹرنیشنلی کم ہو رہی تھی، تو پاکستان کی روپی کے مقابلے میں ڈالر کی ویلیو بڑھ رہی تھی. اب آ کر کے وہ چیز اسٹاپ ہوئی ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا فنڈامنٹلز ہیں اگر آپ دیکھیں، آپ کی روپی کی ویلیو اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب آپ کے پاس فورن کرنسی کا انفلو زیادہ ہوتا ہے. انفلو کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ٹریڈ کے حساب سے جو انفلو ہونا چاہیے وہ تو نیگیٹو ہے. ٹریڈ بیلنس تو نیگیٹو ہے، تو انفلو تو نہیں ہو رہا، آؤٹ فلو ہو رہا ہے. اسی طرح سے اگر آپ انویسٹمنٹ کو دیکھیں تو یہ بہت انفارچونیٹ ایک اسپیکٹ ہے کہ جو ایف ڈی آئی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، وہ ریکارڈ لوئسٹ لیول پہ پہنچ گئی ہے. یہ کبھی کسی زمانے میں 6-7 بلین ڈالر تک بھی تھی، جو اب 1 بلکہ بلین مجھے یاد آ رہا ہے کہ 12 بلین تک مشرف کے زمانے میں 12 بلین تک ان لوگوں نے کلیم کیا تھا. ایف ڈی آئی اور پورٹ فولیو ملا کے 12 بلین تک ہو گئی تھی. اس میں 6-7 بلین کے قریب ایف ڈی آئی تھی، باقی پورٹ فولیو تھی. ابھی جو ہے ایف ڈی آئی وہ 0.5 بلین 1 بلین بھی نہیں، 0.5 بلین کے. تو آپ کے ہاں جو فورن ایکسچینج ہے وہ ٹریڈ سے بھی نہیں آ رہا، ایکسپورٹ سے تو نہیں آ رہا، نیگیٹو ہے، امپورٹ زیادہ ہیں. وہ انویسٹمنٹ سے بھی نہیں آ رہا. آپ کے پاس جو سورس بچ رہا ہے وہ ریمیٹنسز ہیں. آپ کے ریمیٹنسز کے ذریعے آ رہا ہے. دوسرا، ہمیں ہر 3 ماہ بعد ایک ٹرانش مل جاتا ہے آئی ایم ایف کا، تو یہ ایک آرٹیفیشل میں سمجھتا ہوں. اور وہ جو خیرات ملی تھی سعودی عرب سے 1.5 ارب کی، وہ تو بہت برکت والی تھی کیونکہ 3 بلین آئی ایم ایف کے، 14 بلین فورن ریمیٹنسز. ان سے تو روپی مضبوط نہیں ہوا تھا، اس 1.5 بلین سے روپی مضبوط ہوا تھا. آپ یہ دیکھیں تو وہ مطلب ہے اگر 1.5 بلین میں جو برکت تھی وہ 14 بلین میں نہیں ہے، 3 بلین میں نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، خلیج پاکستان کے اندر جس طرح آپ نے کہا امیر اور غریب کی بڑھ رہی ہے، مطلب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی آج کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ایک تو یہ میں اس کو سمجھنا اس لیے بھی چاہ رہا ہوں کہ گلوبل لیول پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ خلیج جو ہمارا جو پورا گلوبل جو گیپ جو ہے وہ، ہاں، گلوبل جو اپنا اکنامک سسٹم ہے، اس کی اس کا فلا ہے کہ اس میں امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ایک تو ایک نظریاتی طور پر ایک ڈبیٹ یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے ہر جگہ پہ آپ دیکھیں ظاہر ہے اگر بل گیٹس اتنا امیر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکی مزدور بھی اتنا امیر ہو جائے. وہ گیپ ہر جگہ پہ بڑھ رہا ہے. اور پھر پاکستان کے کیس کو اگر ہم اسٹڈی کریں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ نہیں، یہ گلوبل فینومینا ہے. پاکستان میں بھی وہ اتنی ہی شدت سے موجود ہے اور گلوبلی بھی موجود ہے. اس میں یہ تو گلوبلی اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں، اس کے ریزنس کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے، دیکھیں گیپ بڑھ جائے، گیپ اتنا خطرناک شاید نہ ہو، لیکن اس گیپ میں جو نیچے والے لیول ہے، نچلے سائڈ والے جو لوگ ہیں، لوئر انکم والے، ان کی منیمم انکم اتنی تو ہو دیکھیں سروائیو کر سکیں.
وہ امپورٹنٹ ہے. جو بلو دا پاورٹی لائن جس وہ کو نہیں ہونا چاہیے, بلو دا پاورٹی لائن نہیں جانا چاہیے. یہ بات صحیح ہے. وہ پاورٹی لیول پہ رہا ہے, گیپ بڑھ رہا ہے, وہ اس کے الگ کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یعنی امریکہ کے اندر بھی وہ گیپ بڑھ رہا ہے, لیکن وہاں پہ جو پاورٹی لیول سے نیچے رہنے والے لوگ جو ہیں, یہ بیسک ڈفرینس ہے. امریکن اینڈ یورپین کو یہ فائدہ ہے کہ ان کے یہاں رائٹس کیوں نہیں ہوتے, ان کے یہاں لوگ کیوں نہیں نکلیں گے سڑکوں پہ, کہ وہ منیمم جو سروائیول کا لیول ہے اتنی انکم ان کی ہے. پاکستان میں 60% پاپولیشن اس لیول سے نیچے جا چکی ہے. یہ بڑی پرابلم ہے اور وہ خطرناک ایک انڈیکیٹر ہے. اچھا, گیپ جو بڑھ رہا ہے, دیکھیں میں اس کو اگر تھوڑا سا آپ مجھے ٹائم دیں, میں اس کو انالائز کروں 30 سے پہلے. یہ گلوبل فینومین ہے. 30 سے پہلے جو کیپٹلزم کا جو سسٹم تھا, اس کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہلاتا ہے کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹوٹل لبرل چھوڑیں اکانومی کو, گورنمنٹ کی انوالومنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آج کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو وہ ایک انویزیبل ہینڈ کے ذریعے کچھ عرصے بعد خود بخود ریکٹیفائی ہو جائے گی. سسٹم خود اس کو خود صحیح کر لے گا, آٹومیٹک ایڈجسٹمنٹ آ جائے گی. اس میں گیپ بڑھتا ہے. اس میں اسی وقت تو مطلب ہے یہ سلیوری کا کنسیپٹ بھی تھا کہ سلیو بھی بن سکتے ہیں اور وہی سلیو حکمران بھی بن جاتے ہیں, ریشیفلنگ بھی ہو جاتی ہے. وہ تھا کہ ایک سسٹم تھا کلاسیکل اسکول آف تھاٹ جو کہ کیپٹلزم کی ایک برانچ ہے. لیکن جب سوویت رجیم آیا اور آدھی دنیا میں ایک لیفٹسٹ آ گئے جنہوں نے کہا کہ اس طرح کی کسی چیز کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا, ایکویلٹی ہونی چاہیے, تو جو کیپٹلزم کی ورڈ تھی, آدھی ورڈ, وہاں بھی ایک چینج آئی تھی جو لوگوں نے نوٹ اس طرح سے نہیں کی تھی, کامنلی نوٹ نہیں ہوئی تھی, لیکن اکانومسٹ نے نوٹ کی تھی کہ وہاں جو کلاسیکل کی برانچ تھی کیپٹلزم کی, وہ ڈس ایپیئر ہو گئی تھی. اس کی جگہ فسکل کینزین آ گئے تھے. ان کا کنسیپٹ یہ تھا کہ ٹھیک ہے آزاد چھوڑ دینا چاہیے, لیکن 2-4 سال کے اندر جو اناملیز آ جاتی ہیں اکانومی میں, جو ڈسٹورشن آتے ہیں, اس ڈسٹورشن کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کو انوالو ہونا چاہیے. ریاست کا رول بنتا ہے. ہاں, تو سر آپ بات کر رہے تھے اپنا اس کی, یہ جو ہمارا ہے رجیم چینج ہوا سوویت پوسٹ رجیم میں جب آئے, تو کیپٹلزم میں بھی جو فسکل اسکول آف تھاٹ تھا جس میں گورنمنٹ کو سمجھا جاتا تھا کہ گورنمنٹ کو پالیسی دینی چاہیے, اکنامک پالیسی, کیپٹلزم میں بھی اس اسکول آف تھاٹ کا خاتمہ ہو گیا تھا. اور وہی کلاسیکل جو 1930 سے پہلے تھے وہ دوبارہ یہ جو WTO ہے یا ورلڈ اکنامک فورم جیسے انسٹیٹیوشن ہے, یہ بیسیکلی کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, جس میں کہ فرد کو آزادی ہے, انسٹیٹیوشن کو آزادی ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے ارننگ کرے. لا ریاست کا جو رول ہے اس میں منیمائز کر دیا گیا. ریاست کا رول منیمائز ہے, اور اس میں انیکویلٹیز اس کا ایک نیچرل کانسیکوینس ہے کہ اس میں رچ پور گیپ کریٹ ہوتا ہے. وہ ایک گلوبل فینومینا ہے, بہت تیزی سے وہ گیپ بڑھتا گیا, کریٹ ہوتا گیا. انشور کس چیز کو کرنا ہوگا؟ انشور 2 چیزوں کو صرف کرنا ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے کانٹیکس میں اگر ہم اپنے آپ کو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کہتے ہیں, اگر واقعی ہیں تو وہ دونوں چیزیں ہم پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں. کہ ایک تو آپ منیمم جو ریکوائرڈ لیول ہے کسی کی انکم کا, اس کو انشور کرنا ہوگا. وہ ایون کلاسیکل اسکول آف تھاٹ بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو صرف انشور نہیں کرنا, بلکہ جو گیپ کریٹ ہوتا ہے, تو اس گیپ کریٹ ہونے سے جو ریچسٹ کلاس ہوتی ہے وہ بعض انڈیو بینیفٹ بھی لے سکتی ہے. وہ بینیفٹ اکنامک جسٹیفیکیشن کے لیے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس کو ایڈوانٹیج ہوگا, اکنامک ریٹرن ٹو اسکیل کا ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ زیادہ ارن کر سکتے ہیں, ان کے پاس ریسورسز ہوں گے. وہ تو الاؤ کرتا ہے کیپٹلزم, لیکن وہ سوشلی سوسائٹی کو ہیجیمونی نہ کر لیں. ان کا سوسائٹی پہ اس طرح کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. یہ ایون کیپٹلزم اور امریکہ بھی الاؤ نہیں کرے گا, جو جس کے پاس فلیگ شپ ہے کیپٹلزم کی, کہ وہ جو ریچسٹ کلاس ہے وہ جسٹس کو مینوپولیٹ نہ کر سکے, سوشل جسٹس کو. وہ جو اسٹیٹ کا سسٹم ہے, جو اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشن ہے, وہ ان کو اپنے فیور میں یوز نہ کر سکے. اس میں ٹرانسپیرنسی لانی ہوگی. لیکن وہ مینوپولیٹ تو ہوتا ہے نہیں. مینوپولیٹ اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب, لیکن آپ مائیکل مور کے 2-4 ڈاکیومنٹریز جو اس نے بنائی ہیں, جو اپنا اس میں 9/11 پہ بھی ایک اس نے بنائی ہے, اور ایک اس نے بنائی ہے جو یہ اپنا یہ جو آیا تھا اپنا ریسیشن جو آیا تھا اس پہ جو بنائی ہے, جس طرح لوگوں کے گھر وہ کیے گئے اور وہ کیے گئے. وہاں پہ اتنی سینسرشپ تھی کہ وہاں پہ جو بڑے بڑے مظاہرے ہوئے, وہ بڑے بڑے اخبارات اور بڑے بڑے ٹی وی چینلز نے اس کو کور نہیں کیا.
تو مینیپولیشن تو ہوئی نہیں، مینوپریشن یہی تو مطلب ہے کیپٹلزم کی جو اصل تھاٹ ہے، جو لبرلزم بھی جو اپنے بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اکنامک انیکولیٹی لیڈ نہ کرے سوشل انجسٹس کو. تھیوریٹیکلی تو ٹھیک ہے، ہاں، تھیوریٹیکلی تو یہ ہے. میں کہہ رہا ہوں پریکٹیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہوتا. جس کے پاس پیسے والا ہوتا ہے وہ سب کچھ خرید لیتا ہے. یہی بیسک پرابلم ظاہر ہے نا. اب دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ جب الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اب تو سپر پیکس کے نام پہ اس کو جو اتنی فنڈنگ ہوتی ہے، جو مختلف جو اپنا انٹرسٹ گروپ اس کو دیتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ دیتے ہیں تو اس وجہ سے دیتے ہیں نا کہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. بالکل فنڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس میں دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنے کا سسٹم ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ اس کی ٹرانسپیرنسی پہ شک نہیں کر سکتے. نہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں آتا کہ ایک ہی فیملی کو جا رہی ہے یا کچھ لوگ ہی آ سکتے ہیں، وہ کوئی بھی آ سکتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، فنڈنگ کرنے والے انسٹیٹیوشن اناؤنس کرتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم فنڈنگ کر رہے ہیں. فنڈنگ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی اسکول آف تھاٹ کو، کہ ہم اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ آ کے یہ پالیسیز بنائے گا. اپنی پالیسیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پالیسی بنائیں، اور وہ جو پالیسیز بنانے کا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے مینیفیسٹو کا حصہ ہوتی ہے. نہیں سر، یہ تو جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں جس طرح مائیکل مور کا میں نے کہا کہ اس نے جو ڈاکیومنٹری بنائی تھی 9/11 پہ، کارلائل گروپ ہے جس کا وہ تھا، جس میں بش سینئر بھی تھا، جس میں بش جونیئر بھی تھا. تو مینیپولیشن تو ہوتی ہے، مطلب اس میں یہ ہم ٹرانسپیرنسی جو ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں جو ہیں وہ مینیپولیشن کی چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. میں جو پاکستان کے حساب سے بات کرنا چاہ رہا تھا آپ کا، ایک تو میں نے تھیوریٹیکلی بھی سمجھنا چاہا تھا کہ ناظرین بھی سمجھیں کہ یہ ایک گلوبل فینومینا ہے، خلیج تو بڑھ رہی ہے، لیکن آپ نے بہت اہم بات کی کہ خلیج بھلے بڑھتی جائے لیکن جو منیمم انکم والوں کا جو لیول ہے وہ تو کم از کم اتنا ہو کہ دے کین سروائیو اور دے شوڈ ہیو این اپرچونیٹی ٹو اویل دا بیسک فیسلٹیز آف دا لائف. اس کے علاوہ جو پاکستان کا مسئلہ ہے، جس طرح ہم کافی عرصے سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ ٹیکس ریجیم جو ہے پاکستان کا، وہ اس میں ظاہر ہے جو حساب کتاب ہے، اب ٹاسک تو ہم پورا کرتے نہیں. ابھی 2600 کا رکھا تھا، وہ بھی شاید ریوائز کر کے وہ بھی شاید پورا نہیں ہو پا رہا، لیکن 1000 کے قریب تو ہمارا ہوتا ہے وہ اس کے انکم ٹیکس سے. اس کا بہت بڑا حصہ آتا ہے سیلریڈ کلاس سے، ود ہولڈنگ کے ذریعے. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ جو ہوتا ہے سیلریڈ کلاس دیتا ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز تو لگتے ہی پور. ٹھیک ہے نا. اور باقی جو آپ کا ہوتا ہے جی ایس ٹی، 1000 جی ایس ٹی سے آتا ہے، 1000 انکم ٹیکس سے آتا ہے، وہ 900 کے قریب وہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیں وہ سارا تو غریب دے رہے ہیں. بالکل جی. جی ایس ٹی اور انڈائریکٹ ٹیکسز تو لگتے ہی غریب پہ، ریگریسو ٹیکسز ہوتے ہیں. اور جو ایون جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہے وہ بھی سیلریڈ کلاس یا مڈل کلاس میں کہہ رہا ہوں، اس پہ ریچ کلاس. یہ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں اس میں اگر ہم چاہیں کہ یہ سسٹم چینج ہو. میں فیڈریشن پاکستان آف چیمبر آف کامرس سے بلانگ کرتا ہوں. لاسٹ ویک آئی ایم ایف کے جو کنٹری چیف ہیں انہوں نے وزٹ کیا. ان کو ہم نے یہی چیز انڈیکیٹ کی کہ آپ لوگ بھی ریکمنڈیشن دیتے ہیں، کوئی گائیڈ لائن دیتے ہیں، آپ پالیسی فریم ورک پہ سائن ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ لوگ بھی تو انڈائریکٹ ٹیکسز کو پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑھائے جائیں، جی ایس ٹی بڑھایا جائے. تو آپ پاورٹی لیول تو اس سے افیکٹ ہوگا، تو آپ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ کیوں نہیں آتے؟ مسئلہ یہ ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہی کچھ پروٹیکشنز دی گئی ہیں، الاؤ کی گئی ہیں، اب سے نہیں 1947 سے، کہ کچھ اس طرح کے انکم جنریٹنگ، ہائی انکم جنریٹنگ طبقات ہیں جن پر فیڈرل سسٹم کے تحت ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ آج کا اختلاف نہیں ہے، 1947 کا ہے. انڈیا نے 1947 میں ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ فیوڈلزم، اچھا فیوڈلزم سے ہم سمجھتے ہیں جو بڑے فارم ہاؤسز ہیں یا بڑے لینڈ کے آنرز ہیں. ایسی ہر کس کو یہ بات نہیں. فیوڈلزم کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے، اور جو گلوبلی ایک ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن ہے، جو ریکارڈ پہ انکم نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے. وہ اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہیے، اس پر ٹیکس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس نہیں ہے، اسٹاک مارکیٹ پہ بہت سارے ایگزمپشنز ہیں. جب تک یہ ایکویٹی نہیں آئے گی ٹیکس سسٹم میں، تو جو آپ کا لوئر انکم کلاس ہے انڈائریکٹ ٹیکسز اس پہ لگیں گے، ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں انکم ٹیکسز وغیرہ وہ مڈل انکم کلاس پے کر رہا ہے. ابھی دیکھیں نا، میں آج دیکھ رہا تھا، آج کے ہی اخبارات میں، کل اور آج کے اخبارات کو اگر ملا کے دیکھیں تو جو امپورٹرس ہیں اپنا جو خشک دودھ جو امپورٹ کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ اس پہ آپ ڈیوٹی ختم کریں، 0 ریٹ پہ لے آئیں، لیکن ہمارے جو کسان اتحاد کی آج وہ آئی تھی کہ اس پہ ختم نہ کریں، ختم نہ کیجیے، دونوں میں کنٹراڈکشن ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں اس طرح تو آپ اپنے جو ہے اپنے پروڈیوسر کو آپ مار دیں گے. اب یہ کنٹروورسی ہے. ٹیکسٹائل والے، ٹیکسٹائل کو پاکستان کا ایک لاڈلا بچہ کہا جاتا ہے. وہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جب آپ باقی چیزوں پہ سبسڈیز ختم کر رہے ہیں، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ وہ 5 ان کے جو ہیں اپنا جو ویلیو ایڈیڈ جو سیکٹر جس کو کہتے ہیں کہ اس پہ آپ 0 پہ لے آئیں، 0 اس پہ. نہیں، سبسڈی ختم کرنے کی اس پہ بات نہیں سبسڈی نا اس کی میں وہ کہہ رہا ہوں. زیرو ریٹنگ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جب ہم باہر کسی ملک میں اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہاں سیل ٹیکس لگتا ہے. سیل ٹیکس اس وقت لگنا چاہیے جب سیلز ہو رہی ہو. ہاں، لیکن ہمارے ہاں ابھی سسٹم یہ ہے کہ سیل نہیں ہو رہی، پہلے ہی ٹیکس لے لیتے ہیں. تو وہ زیرو ریٹنگ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جب ابھی ہم سیل ہی نہیں کر رہے تو اس پہ ابھی پروڈکٹ پہ ٹیکس لیا جائے. وہ بعد میں ریفنڈ کرتی ہے گورنمنٹ، لیکن ریفنڈ میں تو بہت سارے آپ کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں. اسی میں ریفنڈنگ کے اوپر بھی میں کہہ رہا تھا نا کہ ریفنڈنگ کے اوپر صنعت کاروں کا بہت بڑا وہ ہے کہ کتنے بلین پتہ نہیں ان کے پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک آپ کا سسٹم وہ نہیں ہے، فنانس منسٹر کی پرمیشن چاہیے اس طرح کے. ریفنڈ کا تو میں سمجھتا ہوں ریفنڈ کے سسٹم سے ہی نجات حاصل کرنی چاہیے. آپ زیرو ریٹنگ کو میں اس لیے چاہوں گا کہ سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس میں یہ ہے کہ جن چیزوں پہ ریفنڈ ہوتا ہے ان پہ ٹیکس آپ نہ لیں، وہ ایکسپورٹ ہونی ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ابھی ٹیکس دے دیں بعد میں ریفنڈ کر دیں گے، تو آپ کی ہسٹری میں ایسا بھی ایک سال آیا تھا جب ریفنڈ زیادہ ہوئے تھے اور ایکسپورٹ تو اتنی نہیں ہوئی تھی. تو یہ کلیمز کہاں سے آتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ ساری مینوپولیشنز پھر ہوتی ہیں. تو اس میں اور یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے بینیفٹ لینے کے لیے بیوروکریسی نے یہ خود کریٹ کی ہوں گی یہ چیزیں کہ ریفنڈ میں، کیونکہ ریفنڈ سے کرپشن کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے. اسی طرح سے آپ نے ایگزامپل دی ملک کی. دیکھیے پاکستان دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں شامل ہے جہاں ملک کی پروڈکشن جو ہے لارجسٹ ملک پروڈیوسنگ کنٹری ہے. پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ وہ ویسٹیج زیادہ ہو رہا ہے. اس کو ہم آج بھی چاکلیٹ ملک پروڈکٹ تو سارے امپورٹ کر رہے ہیں. ہم چاکلیٹ سے لے کر کے جو پاؤڈر ملک پاؤڈر تک ہم امپورٹ کر رہے ہیں نا، ہم اس کو مینوفیکچر نہیں کر پا رہے. یہ ایک بہت بڑا فلا ہے ہمارے سسٹم میں. تو اس کی کیوں ہم چاکلیٹ امپورٹنگ کنٹری کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو ایک سب سے زیادہ لارجسٹ ایکسپورٹر ہونا چاہیے چاکلیٹس کا. تو وہ ہم اس کو پراپرلی، وہ یہ پالیسی کا پرابلم ہے جو ہم شروع میں ڈسکس کر رہے تھے. اس میں بالکل جو ایگریکلچرسٹ کا موقف یہ ہوگا کہ ہماری پروڈکٹ سیل نہیں ہوں گی. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں کہ دونوں میں اگر کمپیئر کریں تو جو ملک کے امپورٹرز ہیں وہ امپورٹس کر رہے ہیں چاکلیٹس ٹائپ کی چیزیں، پاؤڈر جو لوکلی مینوفیکچر نہیں ہو رہا پراپرلی. اگر لوکلی مینوفیکچر ہوں تو بالکل آپ اس کو الاؤ نہ کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوکلی اس کو کر ہی نہیں پا رہے ہیں، اس کو پروڈیوس ہی نہیں. اس میں کچھ وہ اپنا جو پیکٹ کا دودھ ہے، اس کے ملک ٹائپ کی وہ چیزیں بھی اپنا کرتے ہیں شاید. وہ بھی ہیں، لیکن اس میں مطلب ہے جو ہماری لوکل جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ مارکیٹ کے سائز کو فلفل نہیں کر پا رہی. یہ بات صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے پروگرام میں. ناظرین گفتگو تاں بدھی ملک جی معیشت کے حوالے سے مختلف ایشوز کے حوالے سے ڈاکٹر محمد عیوب مہر صاحب سان گفتگو کئی. پروگرام جو وقت پورو تھے تو میزبان فیاض نشکر.